पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने तौहीद के बारे में बातें इरशाद फरमाई हैं कि तेरा रब जिसे चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है उसे अपने काम के लिए मुंतखब कर लेता है, और वो एक ही अल्लाह है जिसके अलावा कोई दूसरा इलाह नहीं। दुनिया में और आखिरत में हमद उसी के लिए है और मरने के बाद उसी की तरफ हमें पलटना है। उसी हवाले से तौहीद की दलील आगे भी दी जा रही है, वो ये है कुल अराएतुम, कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए, क्या राएतुम माजी है, जब मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। राएतुम तुमने देखा, क्या तुमने देखा, क्या तुमने गौर किया। इन अगर जाअल्लाह हो, जाअल्लाह अल्लाह कर दे, अल्लाह बना दे, अलैकुमुल लैला तुम्हारे ऊपर रात, सरमदन, सरमद का माना अबदी, हमेशा हमेशा के लिए। अगर अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रात को हमेशा के लिए मुसल्लत कर दे, इला यौमिल क़ियामते, क़यामत तक, मन इलाहुन, मन कौन, इलाहुन इलाह, गैरुल्लाह अल्लाह के अलावा, याती लाए, कुम तुम्हारे ऊपर, बेदिया रोशनी, सूरज की रोशनी। अफला तस्माउन, क्या, फा पस, ला तस्माउन तुम नहीं सुनते। यानी ये जो दलाइल दिए जा रहे हैं तौहीद के, क्या तुम इन पे गौर नहीं करते, इन्हें सुनते नहीं हो। दिन और रात अल्लाह ताला की कुदरतों में से बहुत बड़ी कुदरत है। अगरचे रोजमर्रा का मामूल है ये, इस पे हम गौर नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला जो बात इरशाद फरमाना चाहते हैं वो ये है कि सूरज जो मौजूदा साइंस की थ्योरी है, सूरज एक जगह साकिन है और जमीन दो तरह की हरकत कर रही है। एक अपने महवर के गिर्द घूम रही है और एक उसकी गर्दिश जो है वो सूरज के गिर्द है। सूरज के गिर्द पूरा चक्कर जो है वो लगाती है 12 महीनों में, और अपने महवर के गिर्द जो चक्कर है वो 12 घंटों में पूरा होता है, 24 घंटों में पूरा होता है। अब ये 24 घंटों में जो महवर के गिर्द जमीन चक्कर काटती है, उसमें 12 घंटे के लिए वो सूरज के सामने आ जाती है, 12 घंटे के लिए सूरज से गायब हो जाती है। अब अगर अल्लाह ये फरमाते हैं कि कौन है, अगर अल्लाह ताला उस जमीन को साकन कर दें, जो सूरज के पीछे का हिस्सा है वो सूरज के पीछे ही रहे, और जो सूरज के आगे का हिस्सा है वो सूरज के आगे ही रहे, तो कौन है जो जमीन को हरकत दे, उसको मूव करे और उसको हरकत दिला के सूरज के सामने ले आए उसका पिछला हिस्सा, और जो सूरज के सामने वाला हिस्सा है उसको हरकत दिला के पिछली तरफ ले जाए। अल्लाह फरमाते हैं कि कोई भी नहीं जो इस तरह घुमा के उसको सूरज के सामने या सूरज के पीछे ले जाए और फिर तुम्हारा इस दुनिया में रहना नामुमकिन हो जाए। अगर हमेशा के लिए तारीकी छा जाए, कोई इंसान काम नहीं कर सकता। जितने भी इंसान के मामूलात हैं, जितने भी इंसान के कारोबार हैं, सारे के सारे ठप हो जाएंगे। तारीकी में इंसान क्या कर सकता है। और फिर सूरज के सामने अगर इंसान क़यामत तक के लिए रहे, ये जमीन साकन हो जाए, अपनी हरकत छोड़ दे, हमेशा हमेशा के लिए सूरज के सामने रहे, तो इंसान तो वैसे ही जल भुन के खत्म हो जाएगा। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि जमीन हरकत करती है, उससे सिर्फ दिन रात ही पैदा नहीं होते, मौसम भी बनते हैं उससे। जमीन की और जो जमीन की गर्दिश है, इससे सिर्फ दिन रात ही नहीं बनते, बल्कि कभी दिन बड़े होते हैं, कभी दिन छोटे होते हैं, और उसके बरक्स रातें छोटी और बड़ी होती हैं। कभी सर्दी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, पतझड़ आता है, खज़ां आता है, बहार आती है। ये सारे मौसम जो है ये लैलो नहार के साथ मुंसलिक हैं। बड़ी अल्लाह की कुदरत है ये। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम सोचो जरा, जिनको तुम अपना माबूद बनाते हो
قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے ہم انہیں پکاریں گے بھائی تمہارے معبود کہاں ہیں جن کو تم نے ہمارا شریک ٹھہرایا ہوا تھا وہ کہاں ہے بلاؤ ذرا انہیں. ان کے ساتھ سوال جواب کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات بتا رہے ہیں کہ بھئی دن رات جو ہم جس میں تم زندگی بسر کر رہے ہو تمہارے سامنے سورج آتا ہے کبھی غائب ہوتا ہے کبھی سردی آتی ہے گرمی آتی ہے خزاں آتی ہے بہار آتی ہے یہ ساری باتیں تمہارے سامنے ہیں. کبھی تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی موسم رکھے ساری زندگی میں سردی کا موسم ہی رہے کبھی گرمی نہ آئے یا ہمیشہ کے لیے گرمی کا موسم رہے سردی کبھی نہ آئے یا ہمیشہ کے لیے خزاں ہی رہے بہار کبھی نہ آئے یا ہمیشہ کے لیے رات مسلط ہو جائے دن کبھی نہ آئے تو انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے اس دنیا میں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا تمہارے سامنے جس میں تمہاری زندگی بڑی سکون کے ساتھ گزر رہی ہے. اور فرمایا کہ کون ہے جو اس نظام میں معمولی سا رد و بدل کر سکے میرے علاوہ. کوئی حضرت صاحب ہوں کوئی پیر صاحب ہوں کوئی ولی اللہ ہو کوئی پیغمبر ہو کوئی فرشتہ ہو کوئی دیوی ہو کوئی دیوتا ہو جو اس موسم کو بدل دے دن رات کے گھٹانے بڑھانے میں فرق کر دے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام یہ اتنا کیلکولیٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کتنی بڑی ہے. برٹن رسل کا ایک مضمون ہم نے پڑھا تھا FSC میں اس میں سائنسدانوں کے اپنے اندازے ہیں ویسے تو حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اس کا گمان یہ تھا کہ یہ جو ہماری کائنات ہے اس کی ہماری دنیا زمین جو ہے زمین کی دنیا جو ہے یہ پوری کائنات کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے جس طرح ساحل سمندر پہ ریت کے جو ساحل ہے اس میں ریت کا ایک ذرہ ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے. یہ ہماری دنیا ہے پوری کائنات کے مقابلے میں اتنی بڑی کائنات. اب اتنی بڑی کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیلکولیٹ کر کے سیٹ کیا ہوا ہے. چاند کی گردش ہے سورج کی گردش ہے ستاروں کی حرکت ہے زمین کی حرکت ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سیٹ کی ہوئی ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے حساب کتاب لگا کے 10 سال کے بعد کی ڈائری اور کیلنڈر مرتب کرتا ہے اور بالکل وہ عین اس وقت کے مطابق ٹھیک بیٹھتا ہے. اس لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام جو ہے اس میں ایک منٹ کی کمی بیشی نہیں ہے. ورنہ انسان کو 2+2 4 اتنا ہی آتا ہے انسان کو اور کیا آتا ہے انسان کو. انسان جو ہے وہ تو جمع تفریق کر کے ضرب تقسیم کر کے فگر ہی نکال سکتا ہے اس کے علاوہ تو انسان کے اختیار میں کچھ نہیں. لیکن انسان کی جمع تفریق جو ہے وہ اس طرح ٹھیک بیٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا نظام ہے جو سیٹ کیا ہوا کائنات کا سسٹم ہے اس میں اتنی بھی کمی بیشی نہیں ہوتی کہ جو جمع تفریق ہوتی ہے ضرب تقسیم ہوتی ہے اس کے عین مطابق 10 سال کے بعد کا باقی 100 سال کی ڈائریاں بنائی ہوئی لوگوں نے کہ بھئی 100 سال کے بعد فلاں سال میں فلاں دن میں یہ اس وقت سورج غروب ہوگا اور طلوع ہوگا اور بالکل ٹھیک نکلتا ہے. انسان نے کیا کیا انسان نے صرف ضرب تقسیم کی ہے. اصل جو حکمت ہے اصل جو قدرت ہے اصل جو کاریگری ہے وہ تو اس ذات کی ہے جس نے کائنات کا نظام سیٹ کیا. اس لیے جا بجا اللہ تعالیٰ نے دن رات کی طرف توجہ دلائی اور اس پہ سوچنا چاہیے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ معمول کی بات ہے صبح اٹھتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں تو یہ تو جانوروں کی زندگی ہے انسانوں کی زندگی نہیں ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی دن رات کا ذکر فرمایا یہی اس طرح کی بات ارشاد فرمائی. اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے جس نے یہ زمین آسمان اور دن اور رات بنائے. آگے اللہ فرماتے ہیں قل ارائیتم قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہو ارائیتم کیا رائیتم تم نے دیکھا ان اگر جعل اللہ کر دے اللہ تعالیٰ بنا دے اللہ تعالیٰ علیکم النہار تمہارے اوپر دن سرمدن ہمیشہ کے لیے الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک. اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک مسلسل تمہارے اوپر دن ہی مسلط کر دے سورج کی روشنی کے سامنے ہی رہو تم من الہ غیر اللہ کون ہے الہ اللہ کے سوا یاتیکم لے آئے تمہارے اوپر بلیلن رات تسکنون فی تسکنون کون سا فعل ہے مظاہرہ ہے جو ہم ذکر حاضر کا صیغہ ہے. تسکنون تم سکون حاصل کرتے ہو آرام حاصل کرتے ہو
اس میں اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے دن لے آئے، اور ظاہر ہے کہ جس طرح کی نیند انسان کو تاریکی میں آتی ہے، رات کے وقت آتی ہے، ویسی نیند دن میں نہیں آتی۔ دن میں انسان کتنے گھنٹے لیٹا رہے، رات کی 2 یا 3 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ ساری تھکاوٹ انسان کی دور کر دیتی ہے۔ ایسا ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ۔ لہذا فرمایا کہ اگر دن کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے مسلط کر دے تمہارے اوپر، تو پھر کوئی نہیں جو اس زمین کو گردش دلا کے سورج کی پچھلی سمت لے جائے اور تم اس میں آرام کر سکو۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کے طور پہ دعوت فکر دی لوگوں کو کہ لوگوں ذرا غور کرو، یوں بھی ہو سکتا ہے جو اللہ دن رات بدلنے والا ہے وہ اللہ مسلسل تم پہ دن کو مسلط کر سکتا ہے، مسلسل رات کو بھی تم پہ مسلط کر سکتا ہے۔ تمہاری زندگی کا سارا نظام چوٹ چپٹ ہو جائے گا، تلپٹ ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ، اور یہ تو اس کی رحمت کا ایک نمونہ ہے، ایک رحمت کا معاملہ ہے انسانوں کے ساتھ۔ جعل لکم اللیل، جعل اس نے بنایا لکم واسطے تمہارے اللیل رات والنہار اور دن، لتسکنوا فیہ، لتسکنوا تاکہ تم آرام کرو اس رات کے حصے میں، وَلِتَبْتَغُوا اور تلاش کرو تم لوگ من فضلہ اس کا فضل روزی دن کے حصے میں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر آخر میں وہی بات، اور شاید کہ تم لوگ تشکرون شکر گزار بھی بنو، اس اللہ کی قدرت کو دیکھ کے، اللہ کی رحمت کو محسوس کر کے اللہ کے شکر گزار بنو کہ یا اللہ تیری رحمت ہے، تیرا فضل ہے، تو نے دن بھی بنایا رات بھی بنائی، دن میں ہم کاروبار کرتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، رزق حلال تلاش کرتے ہیں، اور پھر رات کے وقت انسان جاتا ہے گھر میں تھکا ماندہ بال بچوں میں، اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، آرام کرتا ہے، صبح تازہ دم ہو کے پھر اٹھ بیٹھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے مختلف جو دعائیں اور اذکار بتائے ہیں ان میں صبح اور شام کے بطور خاص اذکار ہیں۔ دعائیں ویسے بھی ہر موقع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، گھر میں داخل ہو جاؤ، کپڑے پہنو، گھر سے نکلو، مسجد میں داخل ہو، مسجد سے نکلو، بیت الخلاء میں داخل ہو، سونے وقت جانے کے وقت ساری اذکار بتائے، اور کے وقت کے لیے بھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ صبح کا ہو جانا شام کا ہو جانا معمولی بات نہیں۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، جب تم شام کرتے ہو تو اس وقت بھی اللہ کی تقدیس اور تسبیح بیان کرو، اور جب صبح کرتے ہو اس وقت بھی اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرو۔ اور پھر وہ اذکار صرف اسی لیے نہیں ہیں کہ ہم وہ اذکار کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیری توفیق سے ہم نے صبح کی، اور بڑے اچھے اذکار ہیں اگر انسان ان کے مفہوم کو سمجھے۔ اللہم بیکا اصبحنا و بیکا امسینا، اللہم بیکا اصبحنا، یا اللہ تیری توفیق سے تیرے فضل سے ہم نے صبح کی، و بیکا امسینا، یا اللہ تیری رحمت سے تیرے فضل سے ہم نے شام کی ہے۔ ایک ایک پل انسان کا اللہ کی رحمت سے گزرتا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی رحمت اٹھ جائے ہمارے سر سے تو انسان دنیا میں ہلاک ہو جائے، ذلیل اور رسوا ہو کے رہ جائے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک پل جو ہے، صبح شام تو بڑی دور کی بات ہے، ایک ایک پل جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے گزر رہا ہے۔ اللہم بیکا اصبحنا، یا اللہ تیرے فضل سے تیری رحمت سے ہم نے صبح کی، بیکا امسینا، تیرے فضل کے ساتھ تیری رحمت کے ساتھ ہم نے شام کی، بیکا نحیا و بیکا نموت، یا اللہ تیرے فضل اور تیری رحمت سے ہی ہم زندہ ہیں، اور یا اللہ تیرے فضل اور تیری رحمت سے ہی موت آئے گی ہمیں۔ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ،
اور یا اللہ مرنے کے بعد پھر تیری طرف ہی اٹھنا ہے. پوری زندگی کا فلسفہ ایسے ایک دعا میں آ گیا نا. پوری زندگی 60 سال کی، 70 سال کی، 100 سال کی، ساری زندگی کا فلسفہ ایسے ایک دعا میں آ جاتا ہے. یا اللہ تیرے فضل و رحمت سے ہم نے صبح کی، تیرے فضل و رحمت سے شام کی. یا اللہ تیرے فضل و رحمت سے ہم زندہ ہیں اور تیرے فضل و رحمت سے موت آئے گی ہمیں. اور یا اللہ مرنے کے بعد تیری طرف ہی اٹھ کے جانا ہے، تیرے حضور ہی پیش ہونا ہے. ایک تو ان دعاؤں سے انسان کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے جس سے ہم اس دنیا میں زندہ ہیں، اور پھر اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے. یہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، بار بار انسان کو ایک فکر دینی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض دعائیں تو ایسی ہیں، اتنی اچھی ہیں کہ انسان کو چھوڑنی ہی نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے صبح کے وقت، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. 3 آیتیں ہیں. یہ کتنا وقت لگا یہ پڑھنے پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت پڑھتا ہے شام کے وقت تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. 70,000 فرشتہ. وہ فرشتے کیا دعائیں کریں گے؟ یا اللہ اس پہ اپنی رحمت فرما، یا اللہ اسے برکت دے، یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما، یا اللہ اس کی پریشانیاں دور فرما. اور فرشتوں کی دعا تو اللہ رد نہیں کرے گا. فرشتے جو ہیں وہ تو اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اور جو فرشتے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے دعا مانگیں گے، کیا اللہ اس دعا کو رد کرے گا؟ اور پھر ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر وہ آدمی شام ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو جائے تو شہادت کا درجہ پائے گا. 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا رہے گا، اور اگر وہ شام سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا. اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی شام کے وقت یہ سورہ حشر کی 3 آیتیں پڑھے تو صبح تک کے لیے 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا رہے گا، اور اگر صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ مر جائے تو شہادت کا درجہ پائے گا. تو آپ اندازہ لگائیے نا کہ اگر آپ اپنا معمول بنا لیں کہ میں روزانہ یہ دعا 3 آیتیں سورہ حشر کی پڑھتا رہوں گا، 70,000 فرشتہ تو آپ کی خدمت پہ اللہ نے لگا دیا. 70,000 فرشتہ تو دن رات آپ کی خدمت، ایک آدمی کی خدمت پہ اللہ نے لگا دیا. ابھی تم اس کے لیے دعائیں کرتے رہو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک. اور پڑھنے والے کا وقت کتنا لگا؟ 1 منٹ لگتا ہے یا 2 منٹ لگتے ہیں. اور 70,000 فرشتہ ساری عمر کے لیے انسان کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے. اور اگر مرتا ہے اس عرصے میں جب وہ وظیفہ یہ کر رہا ہے تو شہادت کا درجہ پاتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سید الاستغفار پڑھے صبح کے وقت، اگر وہ شام سے پہلے فوت ہو جائے تو جنت میں جائے گا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت واعوذ بک ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سید الاستغفار کہا جاتا ہے اسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت یہ پڑھے گا اگر شام سے پہلے فوت ہو جائے تو جنت میں جائے گا. شام کے وقت پڑھتا ہے اور صبح سے پہلے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو جنت میں جائے گا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے دی جنت کی اس آدمی کے لیے جو مستقل طور پہ سید الاستغفار صبح اور شام پڑھتا رہے. اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ تو بڑا سہل بنا دیا ہمارے لیے. اب یہ تو انسان کی اپنی بدقسمتی اور بد نصیبی ہے کہ اتنا سہل ہونے کے باوجود انسان اللہ کی رحمت سے دور رہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ توبہ کی آخری آیت ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 7 مرتبہ صبح کے وقت یہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس دن کے لیے اسے سارے تفکرات سے، پریشانیوں سے محفوظ کر دیں گے۔ جو آدمی شام کے وقت یہ پڑھے گا اسے اللہ تعالیٰ صبح کے وقت تک ہر قسم کے تفکرات اور پریشانیوں سے نجات دے دیں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت قل هو اللہ احد اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں قل جو آدمی صبح کے وقت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کے نقصان سے محفوظ کر لیں گے شام کے وقت تک کے لیے، اور جو آدمی شام کے وقت پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ صبح کے وقت تک کے لیے نقصان سے محفوظ کر دیں گے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے کہ بھائی یہ صبح کو پڑھو پھر شام کو پڑھو؟ صبح کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تو 24 گھنٹے کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں نا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کے اوقات کیوں مقرر فرمایا کہ جب سورج طلوع ہو، جب صبح ہو تو تب پڑھو تو شام تک محفوظ ہو جاؤ گے، شام کو پڑھو پھر صبح تک محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہی بات ہے کہ جب صبح ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو، شام ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو، یا اللہ تو نے صبح کی ہے، تو نے شام کی ہے، یہ شام کا وقت تو لایا ہم پہ اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے، اور دن کا وقت تو نے طلوع کیا اپنے فضل سے اور اپنی مہربانی سے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وهو العشی، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے صبح کے لیے بھی اور رات کے لیے بھی، وہی اللہ ہے جو صبح بھی لاتا ہے شام کو بھی لاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو بنایا، دن کو بنایا، تاکہ رات میں تم سکون حاصل کرو، دن کے وقت تم اللہ کا رزق تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر یہی ہے کہ دن کے وقت دن کے اذکار انسان پڑھے، شام کے وقت شام کا اذکار پڑھے، کم از کم انسان کا کچھ شکر میں حصہ پڑ جائے۔ ویسے تو شکر جو ہے پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کا نام ہے، انسان عمل سے بھی شکر کرے اور اقوال سے بھی شکر کرے۔ زبان کا شکر یہی ہے کہ انسان ہر موقع کی دعائیں پڑھتا رہے، صبح ہو تو صبح کے اذکار پڑھے، شام ہو تو شام کے اذکار پڑھے۔ آگے پھر چونکہ یہ توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دلیل دی، لہذا اسی حوالے سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں مشرکوں کا جو حال ہوگا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِي، وَيَوْمَ، اور جس روز، يُنَادِي کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ يُنَادِي، وہ پکارے گا، ہم ان کو، کن کو؟ مشرکوں کو۔ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے نا، مشرکوں کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ، پچھلے جو کلام ہے وہ بھی مشرکوں سے متعلق تھا، اور توحید کے دلائل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دینے کے بعد مشرکوں سے خطاب کیا ہے۔ پکارے گا اس روز اللہ تعالیٰ مشرکوں کو، فیقولو، اور ان سے پوچھے گا، این، کہاں ہیں، شرکائی، میرے شریک، الذین، وہ جو، کنتم، تم تھے، تزعمون، گمان کرتے، سمجھتے، خیال کرتے، جنہیں تم اپنی جگہ پہ میرا شریک گمان کرتے تھے، میرا شریک سمجھتے تھے کہ یہ حضرت صاحب بھی مشکل کشا ہے، یہ حضرت صاحب بھی حاجت روا ہے، یہ بھی کرنے والے ہیں، یہ بھی بھرنے والے ہیں، یہ تقدیریں بنانے والے ہیں، اولاد دینے والے ہیں، کائنات کا نظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، عجیب عجیب فلسفے ہیں کتب کے بارے میں، مختلف یہ الفاظ، ابدال اور کتب اور نجیب اور ولی اللہ اور اس طرح کے الفاظ جو ہے صوفیاء نے بنائے ہوئے ہیں، جن میں سے کہا جاتا ہے
کہ कुतब یک वक्त 18 होते हैं दुनिया में, जिनमें से 10 कुतब जो हैं वो शाम में रहते हैं और 8 कुतब जो है वो इराक में हैं। और दुनिया का निज़ाम जो है ये इन 18 कुतुबों के हवाले है। दुनिया का निज़ाम जो है इन 18 कुतुबों के हवाले है। आप पता नहीं इन कुतुबों ने इराक को हिला किया है। अल्लाह ताला माफ करे, जब शिरक इंसान करता है ऐसी मत मारी जाती है इंसान की कि इंसान सोचता नहीं कि आखिर अल्लाह ताला दुनिया का निज़ाम इन लोगों के हवाले करके खुद फारिग हो गया है। हाँ जी, है तो अल्लाह ही, लेकिन अल्लाह ने दिए हैं इख्तियार, ये अल्लाह ने ये तकरीम की है इनकी। अल्लाह ने तकरीम उतनी ही की है जितनी अल्लाह के नबी ने बता दिया, जितना अल्लाह के नबी ने अपनी जुबान से लोगों को आगाह कर दिया या कुरान जी ने बता दिया कि मैंने इतना कुछ ही दिया है, बस उतना ही दिया है, उससे अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं कि मैं क़यामत के दिन पूछूंगा मुशरिकों से कि जिन लोगों को तुमने मेरा शरीक बनाया हुआ था कि ये ख्वाजा नवाज हैं, ये बंदा नवाज हैं, ये दाता गंज बख्श हैं, ये 11वीं वाले हैं, अल्लाह पूछेंगे इन मुशरिकों से जो उनके नाम की नजर न्याज देते हैं, जो चढ़ावे चढ़ाते हैं, जो 11वीं देते हैं, उनसे अल्लाह पूछेंगे कि हाँ बुलाओ उनको जो मेरे शरीक थे दुनिया में, जिन्हें तुम मेरा शरीक समझते थे। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, सिर्फ इतनी बात पे ही अल्लाह ताला ने बस नहीं की कि हम सिर्फ उनसे सवाल करके छोड़ देंगे। अल्लाह सवाल करके छोड़ेंगे नहीं, बल्कि अल्लाह ताला पूरे इंजाम पे उस मामले को पहुंचाएंगे, उस मुकदमे को पहुंचाएंगे और फैसला करेंगे दलाइल की बुनियाद पे। जिस तरह किसी मुकदमे में बाकायदा दलाइल दिए जाते हैं और दलाइल की बुनियाद पे फैसला किया जाता है, मुकदमे में उस अदालत में बाकायदा दलाइल पूछे जाएंगे, दलाइल दिए जाएंगे और दलाइल की बुनियाद पे अल्लाह ताला फैसला फरमाएंगे। आगे अल्लाह फरमाते हैं, वनज़अना, नज़अना कौन सा फेल है? मादी है जो मुतकल्लिम का सीगा है। नज़ा का माना हाल में नज़ा, जब इंसान की मौत का वक्त होता है तो उसको हाल में नज़ा कहते हैं। नज़ा का माना होता है खींचना। फरिश्ते रूह को खींच के निकालते हैं इंसान के जिस्म से, रूह निकलना नहीं चाहती और फरिश्ते जो हैं इंसान के बंद से और इंसान के जोड़ से खींच के निकालते हैं रूह को। काफिर के मामले में नज़ाना, हम खींच लाएंगे, हम ले आएंगे, मिन कुल्ले उम्मतिन, हर उम्मत से, शहीदन, एक गवाह, हर उम्मत से हम एक गवाह ले आएंगे क़यामत के दिन। फकुलना, और फिर हम कहेंगे, कहा हमने, हातू, हाथ कौन सा फेल है? अमर है। हातू क्या माना? लाओ, हातू लाओ, बुरहान, बुरहान का माना दलील, कुम अपनी, बुरहानकुम अपनी दलील लाओ। किससे कहेंगे? मुशरिकों से, जिन्हें तुमने मेरा शरीक बना रखा था, जिन्हें तुम दादा गंज बख्श समझते थे, जिन्हें तुम बंदा नवाज समझते थे, जिन्हें करने वाला या तकदीर वाला समझते थे। अल्लाह फरमाएंगे कि दलील लाओ कि तुम अपने इस बात में, अपने इस फेल में, अपने इस अकीदे में वाकई सच्चे थे, उसकी कोई दलील लाओ। और ये बात याद रहनी चाहिए कि बुरहान क्या है। बुरहान जो है वो इल्म वही का नाम है। बुरहान, कुरान मजीद ने जहां कहीं भी बुरहान मांगी काफिरों से या मुशरिकों से या खुद बुरहान दी, वो है दलाइल जो इल्म वही से अल्लाह ताला देते हैं लोगों को, जो पैगंबर के जरिए बात लोगों तक पहुंचाई जाती है। इल्म वही के जरिए, जनाब जिब्राइल के जरिए अल्लाह ताला लोगों तक बात पहुंचाते हैं। अल्लाह खुद जो बात कहते हैं वो है बुरहान, जो कुरान में लिखी है या जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है।
اللہ के पैगंबर ने बताई हो या कुरान मजीद ने बताई हो, वो है बुरहान। अल्लाह उसको बुरहान कहते हैं कि अगर तुम अपने इस अकीदे में सच्चे हो, जो अमल तुम कहते रहे, जो बातें तुम दुनिया में करते रहे, अगर तुम उसमें सच्चे हो तो कोई बुरहान लेके आओ कि तुम्हें किसी पैगंबर ने ये बात बताई थी या मैंने तुम्हारी तरफ कोई सहीफा भेजा था या कोई किताब भेजी थी, तो लाओ दलील बताओ, लाओ से। यहां से ये मसला बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि किसी बुजुर्ग का ख्वाब या मुकाशफा या अपना तजर्बा कि मेरी जिंदगी का तजर्बा ये है कि यूं करोगे तो यूं हो जाएगा, इन चीजों का दीन से कोई तल्लुक नहीं है। बुरहान वही है जो अल्लाह की बात है या जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, बुरहान ये। और क़यामत के दिन यही मांगी जाएगी काफिरों से और मुशरिकों से कि अगर तुम्हारे पास कोई बुरहान है जो मैंने भेजी थी तुम्हें या पैगंबर ने तुम्हें बताई थी, तो वो लाओ और साबित करो कि तुम अपने अकीदे में सच्चे थे, ताकि तुम्हारी जान छूट जाए, ताकि तुम्हें माफ कर दिया जाए। किताब और सुन्नत के अलावा और कोई चीज दीन में हुज्जत नहीं है। कितने ही बुजुर्ग क्यों ना हो, कितने ही कोई पहुंचा हुआ क्यों ना हो, ना उसका मुकाशफा दीन है, ना उसका तजर्बा दीन है, ना उसका ख्वाब दीन है, कत्तन कोई ताल्लुक नहीं है उसका दीन से। हाँ जी, आप इतनी दफा ये वजीफा कर लें, औलाद मिल जाएगी, बेटा पैदा होगा, रिज़्क आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये फलां साहब का तजर्बा है, फलां ने इतनी दफा ये किया तो ये हो गया, इतनी दफा ये किया तो ये किया। वहां लोगों ने बड़े बड़े अजीब अजीब वजीफे लिखे हुए हैं, कोई कत्तन ताल्लुक नहीं है इनका दीन से। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इतने वजीफे बता दिए हैं और इतनी बातें बता दी हैं कि कुरान मजीद शिफा भी है, हदायत भी है, रहमत भी है। जिसे शिफा चाहिए कुरान से ले ले, जिसे हदायत चाहिए कुरान से ले ले, जिसे रहमत मतलूब है कुरान से ले ले। इससे बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? या तो ये कहें कि हदायत खत्म होगी कुरान से, अब इससे मिलती नहीं, या शिफा जो है वो कुरान से मिलती नहीं, अब इससे बाहर कहीं तलाश करें, या रहमत कुरान से मिलती नहीं, कुरान से बाहर तलाश करने की जरूरत है। अल्लाह फरमाएंगे कि हम हर उम्मत से एक गवाह ले आएंगे और मुशरिकों से कहेंगे कि तुम अपनी दलील लाओ। और अल्लाह ताला गवाह इसलिए ले आएंगे ताकि वो गवाह जो है इस बात की गवाही दें कि या अल्लाह जो बुरहान तूने हमें दिया था वो हमने पहुंचा दिया, जो दलाइल तूने दिए थे तौहीद के लिए, जो पैगाम तूने दीन का दिया था, वो पैगाम तो हमने नहीं पहुंचाया था। अब ये गुमराह हुए तो अपनी मर्जी से गुमराह लोगों के पीछे लग के ये गुमराह हुए। हर उम्मत के लिए कोई ना कोई या तो नबी गवाही देने वाला होगा या फिर नबी के पैरोकारों में से नेक लोग जो लोगों को दावत देते रहे, तबलीग करते रहे, दीन के अहकाम पहुंचाते रहे, वो क़यामत दिन उठ के गवाही देंगे कि या अल्लाह हमने तो ये बातें पहुंचाई नहीं, या अल्लाह तेरा दीन और तेरा कुरान और तेरे नबी की अहादीस हमने पहुंचा दी इन्हें। उसके बाद ये गुमराह हुए तो ये इनकी अपनी हवाए नफस की इत्तबा थी, अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग के गुमराह हुए, ये अपनी जिद और हठधर्मी के पीछे लग के गुमराह हुए। ये आगे अल्लाह फरमाते हैं फ़आलिमू, मुश्रिकों से कोई बुरहान नहीं बनाएगी, कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं फ़आलिमू, उस वक्त वो जान लेंगे, उस वक्त उन्हें पता चल जाएगा अन्नल हक्का लिल्लाह, अन्नल हक्का, बेशक हक बात, लिल्लाह, वास्ते अल्लाह की। सच्ची बात वही थी जो अल्लाह ने भेजी पैगंबरों के जरिए हम तक, हक बात वही थी जो अल्लाह ने पैगंबरों के जरिए हम तक पहुंचाई। वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, वदल्ला, और गुम हो जाएंगे, अन्हुम उनसे, मा वो चीजें, कानू थे, यफ्तरून दुनिया में घड़ा करते, दुनिया में जो दलाइल घड़ा करते थे, वो जो बातें बनाया करते थे, वो जिनसे लोगों को गुमराह करते थे कि हजरत साहब के पास बड़ा कुछ है, हजरत साहब के हाथ पे बैत तो जरा करके देखें,
حضرت صاحب کی طرح پیچھے تو چل کے دیکھیں، کچھ سال 6 مہینے لگائے حضرت صاحب کے ساتھ، پھر آپ کو پتا چلے گا حضرت صاحب کے پاس کیا کچھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے جب ان سے سوال کیا جائے گا تو ان سے ساری یہ دلائل گم ہو جائیں گے جو دنیا میں انہوں نے گھڑ رکھے تھے، جن سے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا آسان کام نہیں ہوگا، بڑا مشکل کام ہوگا۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے اور تنبیہ کی کہ قیامت کے دن مشرکوں کے پاس اپنے شرک کے لیے کوئی دلیل یا کوئی جواب نہیں ہوگا، لہذا ہر آدمی کو اس دنیا میں غور کر لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ یہاں بیان فرمایا ہے، اور اس کا تعلق اسی بات سے ہے جو مشرک کہتے تھے، جس کا اللہ تعالیٰ نے شروع میں حوالہ دیا کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو زمین سے اچک لیے جائیں گے، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہمیں تو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، ننگے پنگے ہو جائیں گے ہم تو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگیں گے تو ہمارا جو روزگار ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، اور اتنے ٹھاٹ باٹ ہیں، آن بان ہے، شان و شوکت ہے، یہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اسی ان کے اعتراض کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ یہ دنیا کے ٹھاٹ باٹ اور دنیا کی معیشت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کو دنیا کے ٹھاٹ باٹ اور دنیا کی معیشت اور دنیا کے خزانے واپس لیتے دیر نہیں لگتی۔ ان پہ غرور اور تکبر نہ کرو، سیدھے سیدھے اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اگر بات ماننی ہے تو پھر ہیج پیج نہ کرو، نہیں جی یوں نہیں یوں ہے، یوں نہیں یوں ہے، یوں وہ نہ کرو، بلکہ سیدھے سیدھے اللہ کے رسول کی بات کو مان لو۔ اس کے نتیجے میں اگر تکلیف آتی ہے، نقصان ہوتا ہے، برداشت کرو اسے۔ اللہ کے رسول کی بات مانتے ہوئے اگر اس کے نتیجے میں وقتی طور پہ، عارضی طور پہ ابتلا آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اس ایمان پہ قائم رہو، لیکن اس تکلیف کو، مصیبت کو برداشت کرو۔ اور اگر اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تو اونگوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے سے کہو کہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، ان بے شک قارون کان تھا من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے۔ یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے قارون کے کردار کو سمجھنے کے لیے۔ یہ بنیادی بات پہلے ذہن نشین کر لیں کہ 2 قومیں تھیں مصر میں 2 قومیں تھیں۔ کون کون سی؟ ایک تو فرعون کی قوم تھی جسے قبطی کہا جاتا تھا، اور دوسری قوم تھی بنی اسرائیل، جس سے خود موسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور قارون بھی تھا، جس کا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ قارون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، بنی اسرائیل سے، لیکن وہ خدمت کیسی کر رہا تھا؟ خدمت کر رہا تھا فرعون کی۔ کس کے صلے میں؟ ڈالروں کے صلے میں تھا۔ وہ بنی اسرائیل سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، جس پہ فرعون ظلم کر رہا تھا۔ بنی اسرائیل جو تھی وہ دبائی گئی قوم تھی، مظلوم قوم تھی، جس پہ فرعون ظلم کر رہا تھا، اور قارون جو ہے بنی اسرائیل کا ہونے کے باوجود ظالم کی حمایت کر رہا تھا، خود مظلوم قوم کا آدمی تھا، غداری کی اسے اپنی قوم کے ساتھ، بجائے اس کے کہ اپنی مظلوم قوم کا ساتھ دیتا، مظلوم قوم کے نبی کا ساتھ دیتا۔ دولت کی چمک دمک نے اس کو اندھا بنا دیا، اپنی قوم سے غداری کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ تو بغا کا استعمال کیا، فبغا، اس نے اپنی قوم سے بغاوت کی، یا دوسرے معنوں میں اس نے اپنی قوم سے غداری کی، اور مل گیا کس کے ساتھ؟ فرعون کے ساتھ، جو کہ ظالم قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ ایسی تصویر ہے، ایسی نقشہ ہے، یا ایسا یہ واقعہ ہے جو بالضبط آج بھی ملکوں پہ
یہ منطبق ہو رہا ہے. مظلوم قوموں کے حکمران ظالموں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اپنی قوموں پہ ظلم کر رہے ہیں. بالکل یہی صورتحال اس وقت تھی. دولت کی چمک دمک نے اس کو اندھا کر رکھا تھا. موسیٰ علیہ السلام اور پھر بعض مفسرین نے بلکہ تاکید کے ساتھ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا قارون. صرف بنی اسرائیل کا فرد ہی نہیں تھا، اس کی تصدیق تو اللہ نے بھی کر دی کہ بنی اسرائیل قوم کا فرد تھا، وہ مظلوم قوم کا آدمی تھا وہ. لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ تو بدرجہ اولا حق تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کا بازو بنتا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتا اور اپنی مظلوم قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلاتا. لیکن اس نے دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، دنیا کے لالچ میں فرعون کا ساتھ دیا، اپنی مظلوم قوم کو چھوڑ دیا، ظالم کا ساتھ دیتا رہا. جو ظلم اس کی قوم پہ ہو رہا تھا خود وہ ظلم میں شریک ہو گیا. فبغا علیہم، فبغا اس نے بغاوت کی، اس نے غداری کی، علیہم اوپر ان کے، کن کے؟ بنی اسرائیل کے. یہ جس قوم سے وہ خود تھا اس قوم سے اس نے غداری کی، ظالموں کے ساتھ مل گیا وہ ظلم کرنے کے لیے. کس کی خاطر؟ اپنی معیشت کی خاطر. بطرت معیشتہا، جس معیشت پہ، جس خزانے پہ بڑا تکبر اور غرور تھا، وہ حاصل کرنے کے لیے، دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ظالموں کے ساتھ مل گیا، مظلوم قوم کا ساتھ چھوڑ دیا، بغاوت کی، غداری کی اپنی قوم کے ساتھ. آگے اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا، آتَيْنَا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. ہم نے دیا ہو اس کو، من الکنوز خزانوں سے، ہم نے اس کو خزانوں میں سے خزانہ دیا. سارے خزانے تو اللہ کسی کو دیتے نہیں. اللہ کے خزانے تو اتنے وسیع ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے. اور یہ دنیا جو ہے، جس کو کہیں قارون کا خزانہ ہے، کہیں اتنے سونا پڑا ہے، کہیں چاندی پڑی ہے، کہیں کرنسی پڑی ہے، دنیا میں کیا کچھ ہے، یہ سارے کے سارے خزانے جتنے بھی ہیں اول روز سے لے کر آخر تک دنیا کے خزانے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک سونے کے ان ڈھیروں کی، چاندی کے ان ڈھیروں کی، ڈالروں کے ان ڈھیروں کی، دیناروں کی، درہموں کی اتنے وسیع ہیں اللہ کے خزانے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے خزانوں میں سے کچھ خزانہ دیا اس کو. کی نسبت ضمیر جو ہے وہ خزانے کے لیے، اس کے خزانے کی چابیاں لَتَنُوءُ، نا کا معنی وہ تھک گیا، ینوء وہ تھکتا ہے یا تھکے گا. تنوء مظاہرہ کا فعل ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تنوء تھک جاتی. بالعصبہ وہ چابیاں اتنی زیادہ تھیں، عصبہ کہتے ہیں جماعت کو، 30 آدمی 40 آدمی تک جو آدمیوں کی جماعت ہو اس کو عصبہ کہتے ہیں. 30 یا 40 آدمیوں کی جماعت جو ہے وہ تھک جاتی چابیاں اٹھاتے ہوئے. اتنے خزانے تھے اس کے کہ 30-40 آدمی اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھاتے ہوئے تھک جاتے.
بہت بڑے خزانے تھے، بہت زیادہ خزانے تھے. اس کے مطلب یہ ہے اولل القوت، طاقتور جماعت کے وہ 30-40 آدمی اولل القوہ، قوت والے، اچھے مضبوط تنومند صحت مند آدمی، 30-40 آدمی اس کی خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے والے. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنا وسیع و عریض خزانہ دیا اس کو، اور اسی خزانے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے. غداری بھی دولت کی وجہ سے ہی کرتا ہے انسان. دولت کی چمک دمک جو ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے انسان کے لیے، بہت بڑی آزمائش ہے مال. لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے. وفتنۃ امتی المال، فتنۃ امتی المال، میری امت کے لیے اللہ نے مال میں فتنہ رکھا ہے. جہاں کہیں آپ دیکھیں مسلمانوں سے غداری، اسلام سے غداری، وہ دولت کی وجہ سے. جہاں کہیں غداری ہوئی ہے وہ ہمیشہ دولت کی وجہ سے. اور یہاں بھی قارون نے اپنی جو قوم سے غداری کی وہ دولت کی وجہ سے ہی کی. خزانے پا کے، خزانے لے کے اس کی ہوا جو ہے وہ بدل گئی، دماغ اس کا خراب ہو گیا. اس نے کہا میں تو اس مظلوم یا اس محکوم قوم کا آدمی نہیں ہوں، مجھے تو فرعون کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، سرداروں کے ساتھ رہنا چاہیے. اذ قال لہ قومہ، اذ قال جب کہا، لہو واسطے اس کے، قومہ اس کی قوم نے، یعنی اس کی قوم کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، انہوں نے اس سے یہ بات کہی، لا تفرح. لا تفرح کون سا فعل ہے؟ نہیں کہا لا تفرح، نہ اترا، نہ پھول جا، نہ خوش ہو، نہ اکڑ، نہ غرور کر. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں محبت کرتا، نہیں پسند فرماتا، فارحین، اترانے والوں کو، اکڑنے والوں کو، پھول جانے والوں کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتا. دولت چیز ہی ایسی ہے کہ دولت انسان کے دماغ کو خراب کر دیتی ہے. الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جس پہ اللہ کی رحمت. اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو دولت حاصل کرتے ہیں تو اپنا آپ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم آئے تھے سعودی عرب میں تو ہماری حالت عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وقار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ کھلا کر دیتا ہے، تو انسان بھول جاتا ہے کہ میں کون سے گھر سے آیا ہوں. انسان کو اپنی حیثیت نہیں بولنی چاہیے. غزنوی کا غلام تھا زیاد، اس کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی محبت تھی غزنوی کو اپنے وزیر سے، اور بڑا ذہین آدمی تھا زیاد بھی. لوگوں کو حسد ہوا اس پہ. لوگوں نے کہا بادشاہ اس نے تو تمہیں اس سے بڑا محبت ہے، بڑا پیار ہے، لیکن اس نے تو اپنے گھر میں حکومت سے بہت بڑا خزانہ جو ہے وہ چوری کر کے رکھا ہوا ہے، اور روزانہ جاتا ہے وہاں، دیکھتا ہے جا کے اسے. غزنوی نے کہا کہ میں دیکھنا چاہیے باقی کیا خزانہ اس نے گھر میں رکھا ہوا ہے جسے اکیلے جا کے دیکھتا ہے وہ. غزنوی نے اس کا تجسس کیا کہ گھر میں کہاں جاتا ہے، اور جاتا ہے اس نے صندوق میں کیا رکھا ہوا ہے، وہاں جا کے دیکھتا ہے، بیٹھتا ہے، اور پھر واپس آ جاتا ہے. غزنوی نے اس کا تعاقب کیا، گھر میں اندر داخل ہوا، جا کے اس نے ایک صندوق کھولا، صندوق کو دیکھا، پھر اس کو بند کیا، پھر واپس آنے لگا تو بادشاہ نے پکڑ لیا، بھائی دکھاؤ کیا رکھا ہے اس میں. وہ کہنے لگا بادشاہ کچھ بھی نہیں کیا، ایسے ہی آپ اصرار کرتے ہیں. نہیں یار دکھاؤ مجھے. اس نے اصرار کیا کہ نہیں کچھ نہیں بادشاہ، اس میں کیا بڑا ہوگا. اس نے اصرار کیا تو اس نے صندوق کو کھول کے دکھا دیا بادشاہ غزنوی کو کہ کیا پڑا ہے اس میں. بادشاہ دیکھ کے حیران ہوا کہ یہ تو چند پرانے کپڑے پڑے ہیں. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ اس نے خزانہ دفن کیا ہوا ہے گھر میں، اور یہ چوری کی ہے، یہ کیا وہ کیا. اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ بات یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں تو غلام تھا، بکتا بکرتا آ گیا،
اور تم نے مہربانی کی اپنے پاس مجھے وزیر رکھ لیا، لیکن میں روزانہ ایک دفعہ آ کے اپنی اصل حیثیت کو دیکھ جاتا ہوں کہ میں کیا، تاکہ میرا دماغ خراب نہ ہو، اکڑ نہ آئے مجھے، تکبر اور غرور نہ پیدا ہو میرے دل میں کہ اعلیٰ میں بادشاہ میں تو اس لیے آتا ہوں یہاں، تم بھی دیکھ لو جو پڑا ہے، یا جو میں نے چوری کرتا ہوں، یا جو میں نے حکومت کا مال رکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ دولت دے، اللہ مال دے، بری چیز ان معنوں میں نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ دو آدمیوں پہ رشک کرنا چاہیے، رشک کرنا جائز ہے، یا یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں پہ رشک کرنا جائز ہے۔ رشک کا مطلب ہے اچھا سمجھنا، حسد کرنا نہیں بلکہ اچھا سمجھنا اور اس کی تمنا کرنا۔ فرمایا ایک تو وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، دین کا علم، اور وہ دین کے علم کو پھیلاتا ہے لوگوں میں، دین کے علم کو لوگوں میں ہر وقت پھیلاتا رہتا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے، لوگوں کو کے لیے نفع بخش بنتا ہے، لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ دیتا ہے۔ اس آدمی پہ رشک کرنا چاہیے، یا اللہ تو نے مجھے بھی علم دیا ہوتا میں بھی علم کو اس طرح پھیلاتا۔ اور فرمایا کہ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، دولت دی ہو ڈھیروں کے حساب سے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈھیروں مال لٹائے اللہ کے لیے، فی الواقع فی سبیل اللہ انفاق کرتا ہو، اس پہ بھی رشک کرنا چاہیے۔ دولت بنفسہ ہی تو بری نہیں ہے، بشرطے کہ انسان اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بن کے رہے، اللہ سے ڈر کے رہے۔ یہی بات لوگوں نے قارون سے کہی کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اس پہ تکبر نہ کر، اس پہ غرور نہ کر، اکڑ نہ جا۔ آگے یہ نصیحت بھی کی نیک لوگوں نے، وابتغِ فیما آتاک اللہ، وابتغِ اور حاصل کر، تلاش کر، ڈھونڈ، فیما بیچ اس چیز کے جو آتاک اللہ تجھ کو دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا تلاش کر؟ الدار الآخرۃ، کیا تلاش کر اس سے جو اللہ نے تجھ کو دیا ہے آخرت کا گھر۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان آخرت کا گھر بنا سکتا ہے دولت کے ذریعے۔ دولت کا حصول جو ہے جائز طریقوں سے حلال روزی حاصل کرنا معیوب نہیں ہے، اس لیے کہ جو حلال طریقے سے انسان روزی حاصل کرتا ہے اسے تو انسان آخرت کا گھر بنا سکتا ہے، بنانا چاہے تو۔ اور یہی بات نیک لوگوں نے کہی اس کو کہ جو اللہ نے تجھ کو دیا ہے، آتاک اللہ، اس میں یہی بات انہوں نے محسوس کروائی اس کو، اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ مت سمجھو کہ یہ تم نے خود حاصل کیا ہے یا اپنی صلاحیت سے حاصل کیا ہے، اللہ نے دیا ہے تم کو، اور اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو، آخرت کا گھر بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کی مثال بھی موجود ہے کہ جو بھی اپنی ضرورت سے بچو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور حضرت عثمان کی، عبد الرحمن بن عوف کی مثال بھی موجود ہے۔ لیکن ان کے پاس جو مال تھا وہ انہوں نے آخرت کا گھر بنانے کے لیے خرچ کیا۔ تبوک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کی اپیل کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ کر کے 100 اونٹ کر کے 900 اونٹ دیے تبوک کے لیے، اور 100 گھوڑا دیا، اور پھر تقریباً 5 کلو سونا اور 30 کلو چاندی حضرت عثمان نے تبوک کے موقع پہ دی۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے انہوں نے بھی 30 یا 40 کلو چاندی بنتی تھی وہ اللہ کی راہ میں دی۔ ایک سال پھر ان کے کھجوروں کا باغ تھا، انہوں نے 13 ٹن کے قریب کھجوریں جو ہیں وہ صدقہ کی، چندے میں دی۔ اب دولت جو ہے اس سے انسان آخرت کا گھر بنا سکتا ہے اگر بنانا چاہے تو، اس لیے یہ بنفس ہی معیوب نہیں، یا اسلام یہ نہیں کہتا کہ انسان دولت حاصل نہ کرے جائز طریقوں سے۔ جائز طریقے سے دولت حاصل کرنی جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی جس کے حلال حاصل کر کے اپنے بال بچوں کی پرورش کرتا ہے وہ اس طرح ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔
رزق حلال کا حصول جو ہے جہاد کے برابر اللہ کے رسول نے اس کو قرار دیا. وہ معیوب نہیں. اصل بات جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے رزق دیا ہے اسے آخرت کا گھر بناؤ, اسے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو. اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہوئے تمہارے دل میں کوئی تنگی نہ آئے, گھٹن نہ آئے, خوش دلی سے اللہ کی راہ میں دو. آگے انہوں نے یہ بات کہی وَلَا تَنْسَا نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دوسری بات یہ لا تنسا کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی. نہیں کہا لا تنسا نہ بھول جا نصیبہ کا اپنا نصیب اپنا حصہ من الدنیا دنیا سے. ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دو, بلکہ دنیا بھی جو تمہیں چاہیے وہ بھی بناؤ. اس سے شادی کرو, بچے ہیں ان کی پرورش کرو, دیکھ بھال کرو, ان پہ خرچ کرو, اپنے آپ پہ خرچ کرو. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں انسان کو اللہ نے دی ہیں اس کا اثر انسان کے لباس پہ اور انسان کے رہن سہن پہ نظر آنا چاہیے. کتنا اچھا دین ہے. ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا تیرے پاس کوئی مال شال نہیں ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ہر طرح کا مال ہے. نبی نے پوچھا کیسا مال؟ کہنے لگا یا رسول اللہ گھوڑے بھی ہیں, اونٹ بھی ہیں, بکریاں بھی ہیں, غلام بھی ہے, سارا اللہ کا دیا کچھ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارے اس مال کا تمہارے اوپر اثر نظر آنا چاہیے کہ واقعی اللہ نے تم پہ انعام کیا ہے. بخیلوں کی طرح کیوں رہتے ہو؟ جو اللہ نے دیا ہے اس کو جائز حدود کے اندر اپنے آپ پہ خرچ کرو. اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو کہ تم پہ نظر آئے کہ واقعی اللہ نے دیا ہے. لیکن یہ ترغیب ہے انسان گندا مندہ بن کے نہ رہے, انسان اپنی زندگی کو ایسے بگاڑ تگاڑ کے نہ رہے, سلیقے سے رہے. ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو آدمی جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اچھے سے اچھا پہننے کی کہ وہ بڑا اچھا کپڑا لے کے پہن سکتا ہے لیکن اپنی عاجزی کی وجہ سے نہ لے. جس آدمی کو اللہ نے توفیق دی ہے اچھے سے اچھا کپڑا لے کے پہن لے لیکن وہ اپنی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے نہ خریدے کہ بھئی کیا خرچ کرنا ہے اتنا زیادہ, ایسے فضول ہے, کسی اور آدمی کو دے دیتے ہیں, فلاں جگہ خرچ کر دیتے ہیں, یا مجھے پسند نہیں ہے. فرمایا کہ اپنی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے نہ خریدے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لوگوں کے سامنے کہیں گے کہ ہاں بھئی یہ لباس ہے, تم ان سے پسند کرو, جو لباس تمہیں پسند آتا ہے وہ پہن لو. دونوں چیزیں ہیں. انسان حد کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے لیے استعمال کرے تو اس کے لیے کوئی مواخذہ نہیں. اللہ تعالیٰ اسلام میں وہ عیب نہیں. لیکن اگر انسان عاجزی اور انکساری سے ایسا خرچ نہ کرے تو اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے. لیکن اس کے باوجود اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ انسان زندگی جو ہے وہ بے ڈھبی قسم کی گزارے, یا انسان گندا مندہ بن کے رہے, یا انسان کو اللہ نے دیا ہو تو پھٹے وٹے کپڑے پہن کے رہے. انسان بہرحال کسی سلیقے سے رہنا جو ہے وہ افضل اور اچھا ہے کہ انسان کو یہ پتا چلے کہ واقعی اللہ نے دیا ہے تو انسان کا رہنا سہنا جو ہے اس کے مطابق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا سے حصہ بھی حاصل کرو, دولت جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو, آخرت میں اپنا گھر بھی بناؤ اور دنیا میں بھی اپنا حصہ لو. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسِن, لوگوں نے یہ نصیحت بھی کی, احسن کما احسن اللہ الیک. احسن امر کا فعل ہے, احسن احسان کر, نیکی کر, کما جس طرح احسن اللہ نے احسان کیا الیک تیرے اوپر. یہ انسان کو ہر وقت سمجھتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے احسان کیا ہے مجھ پہ, اور پھر انسان کو اور بھی دوسروں پہ اسی طرح احسان کرنا چاہیے جس طرح اللہ نے انسان پہ احسان کیا ہے. ارحمو, لوگوں پہ رحم کرو, یرحمو من فی السماء,
وہ رحم کرے گا جو آسمانوں پہ ہے، وہ تم پہ رحم کرے گا. جو زمین والے ہیں ان پہ تم رحم کرو، جو آسمانوں والا ہے وہ تم پہ رحم کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم انفق، تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. تم دو مال میری راہ میں تمہیں اور بھی دیتا جاؤں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو آدمی دوسروں پہ رحم نہیں کرتا لا یرحم، وہ بھی اللہ کی طرف سے رحم نہیں کیا جاتا. اگر یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ مجھ پہ خرچ کرے تو خود دوسروں پہ خرچ کرو. اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ مجھ پہ احسان کرے دوسروں پہ احسان کرو. اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ معاف کرے تو دوسروں کو معاف کرو. واقعہ افق میں ہم یہ واقعہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگانے میں حصہ لیا یا غلط فہمی کا شکار ہوئے، ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق کے ایک مقبول حضرت مستہ بھی تھے، مستہ نام تھا ان کا، وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اس کے پاس ماہانہ وظیفہ جاتا تھا. جب معلوم ہوا کہ مستہ بھی میری بیٹی پہ بہتان لگانے والوں میں شریک ہے یا یہ بھی ان میں شامل ہو گیا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وظیفہ بند کر دیا. دکھ تو کوئی نہ تھا، فطری بات ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا ایک اپنا مقام اور مرتبہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق کے اس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ہی یہ آیت نازل فرمائی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، الا تحبون، کیا تم لوگ یہ پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو سب سے پہلے اس بات کو محسوس کر لیا اور عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، اور جاتے ہی گھر سے وظیفہ بھجوا دیا اس کا مستہ کا. اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، تم بھی دوسروں کی غلطیاں معاف کرو. اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ ہم پہ رحم کرے، تم بھی دوسروں پہ رحم کرو. اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ ہم پہ احسان کرے، تم بھی دوسروں پہ احسان کرو. دوسروں پہ ظلم کر کے اللہ سے احسان کی توقع نہ رکھو. دوسروں پہ سختی کر کے اللہ سے نرمی کا، کیا ایک بندے کا حساب کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے قیامت کے دن پوچھیں گے کہ بھائی میں نے تمہیں بہت کچھ دیا تھا دنیا میں، تم نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب سوال ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. وہ آدمی کہے گا یا اللہ میرے پاس تو واقعی کوئی نیکی نہیں، لیکن یا اللہ ایک معاملہ ہے، ایک بات ہے کہ میں تاجر تھا، میرے پاس بڑا مال تھا اور لوگ مجھ سے پیسہ ویسا لیتے تھے، سامان لیتے تھے، تو میں لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا، سختی نہیں کرتا تھا. اگر کسی نے کہا کہ بھائی میرا ابھی ہاتھ تنگ ہے، میں ابھی قرض نہیں دے سکتا، پیسے نہیں دے سکتا، میں اس کو اور مہلت دے دیتا، نرمی کرتا تھا. اللہ فرمائیں گے کہ میں تو اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ نرمی کروں لوگوں سے. تم نے لوگوں سے نرمی کی، میں تمہارے ساتھ نرمی کرتا ہوں، تمہیں معاف کرتا ہوں. دوسروں کے ساتھ ظلم کر کے اللہ سے احسان کی توقع نہ رکھیں. دوسروں کے ساتھ سختی کر کے اللہ سے نرمی کا توقع نہ رکھیں. دوسروں کے حقوق غصب کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے فضل کا توقع نہ رکھیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ کرے، اللہ ہم سے رحمت کا معاملہ کرے، آپ بھی دوسروں کے ساتھ معاملہ کریں رحمت کا اور نرمی کا. اور پھر یہ تو نیت کا معاملہ ہے. اسلام میں تو یہ باتیں اتنی سہل بنا دی گئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ نرمی کا معاملہ یا فضل کا معاملہ جو ہے غیروں کے ساتھ ہی ہے. اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کریں، اپنی بیوی کے ساتھ احسان کریں، اللہ اس کو بھی احسان شمار کرتے ہیں. فرمایا کہ بہترین لقمہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی اور بچوں کو کھلاتے ہو. بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو، اپنے بچوں پہ جو خرچ کرتے ہو. اپنے بچوں کے ساتھ احسان کریں، اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کریں، اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، اللہ ہم پہ احسان کرے گا. یہی بات اللہ نے فرمائی کہ پیسہ اللہ نے دیا ہے،
اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، آخرت کا گھر بناؤ اس سے، اور دنیا کا حصہ بھی لو اس سے، خود بھی استعمال کرو اپنی دنیا کے لیے، اور پھر جس طرح اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے تم بھی احسان کرو تاکہ اللہ اور احسان زیادہ کرے تم پہ۔ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، دوسروں پہ رحم کرو گے، دوسروں کے ساتھ نرمی کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ کو راضی کرو گے، اللہ کو خوش کرو گے، لازیدنکم، میں اپنی نعمتوں میں اور بھی زیادہ اضافہ کر دوں گا، اور بھی تمہیں زیادہ نعمتیں دوں گا۔ اور جتنا آپ اپنے ہاتھ کھینچ کے رکھو گے، اپنے دل کو تنگ رکھو گے دوسروں کے لیے، اور اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو گے، اللہ کا معاملہ بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے، جیسے تم کرو گے ویسے ہی اللہ کرے گا۔ اگر اللہ کی طرف بھاگ کے جاؤ گے اللہ دوڑ کے آئیں گے، اگر تم رک جاؤ گے اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اللہ آئے تمہاری طرف۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، وَلَا تَبْغِ نہیں ہے اور نہ تلاش کر، نہ ڈھونڈ، فساد فی الارض زمین میں۔ دولت جو ہے یہ فساد کا باعث بھی ہے، خیر کا باعث بنائیں تو خیر کا باعث بن جائے گی، اور اگر اس کو شر اور فتنے کا باعث بنائیں تو شر اور فتنہ بن جائے گا۔ لہذا فرمایا کہ اس دولت کو فساد برپا کرنے کے لیے استعمال نہ کرو۔ ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے سرکش ہو جاتا ہے، کب؟ ان رآہ استغنی، جب اپنے آپ کو مستغنی پاتا ہے، جب اپنے پاس دولت پاتا ہے، پیسہ آتا ہے، ریال اور ڈالر آتے ہیں، تو فرمایا یطغی، سرکش بن جاتا ہے، باغی بن جاتا ہے، فساد برپا کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالی فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پیسے سے زکوٰۃ نہ دینی فساد برپا کرنا ہے، مسکینوں محتاجوں کی مدد نہ کرنی فساد برپا کرنا ہے، سانپ بن کے بیٹھ جانا اپنے خزانے پہ فساد برپا کرتا ہے، اس کو انویسٹ نہ کرنا، گردش میں نہ لانا، اس کو تجارت میں نہ لگانا فساد برپا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی کا جو بھی کام کیا جائے اس سے فساد برپا ہوگا، اللہ کے رسول کی اطاعت میں جو کام کیا جائے اس سے اصلاح ہوگی۔ قال، لوگوں کی نصیحتوں کے جواب میں قارون نے یہ بات کہی، انما، بے شک وہ جو، اوتیتو، کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں دیا گیا، وہ یعنی مال، علی علم، اوپر علم کے، بسبب علم کے، علم کے باعث، اندی، جو میرے پاس ہے، جو میرے پاس ذہانت ہے، جو میرے پاس علم ہے، جو میرے پاس چالاکی اور ہوشیاری ہے، اس کی وجہ سے میں وہ علم، وہ مال دیا گیا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات کا جواب دیا ہے، اولم یعلم، اس نے علم کی بات کہی نا کہ میں بڑا عالم فاضل آدمی ہوں اور بڑا مرتبے والا، بڑے رتبے والا، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، پی ایچ ڈی کی میں نے، اور اتنی ڈگریاں حاصل کی میں نے، علم کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی علم کے حوالے سے اس کا جواب دیا، اولم یعلم، اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ میرے علم کی وجہ سے مال مجھے دیا گیا، لیکن یہ پتہ نہیں چلا اسے، اولم یعلم، کیا یہ علم نہیں اس کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قد اہلک من قبلہ، قد اہلک، ماضی قریب میں ہلاک کر چکا، من قبل ہی، اس سے پہلے، من القرون، کئی قوموں کو، من ہوا اشد منہ قوتاً و اکثر جمعا، من ہوا وہ جو اشد، بڑی سخت تھی، من قوتاً، قوت میں،
وَأَكْثَرُ جَمْعًا، اور جمعیت میں، جتھے میں، گروہ میں، آبادی میں، اپنے ملک کے حجم کے اعتبار سے بہت بڑی قومیں تھیں، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا اس دولت کی وجہ سے، جب انہوں نے اکڑ کی، جب غرور کیا، جب تکبر کیا، جب فساد برپا کیا، تو تم ایک آدمی ہو ان کے مقابلے میں، ایک نفس ہو ان کے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ نے تو تم سے بڑی بڑی جو قومیں تھیں جنہیں اللہ نے تم سے زیادہ مال و دولت دیا. اب جب انسان کے پاس مال دولت آتا ہے تو انسان گن گن کے جمع کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اتنا مال تو کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، شاید دماغ خراب ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے اچھا کروڑ ریال میرے پاس آ گیا، کروڑ ڈالر آ گئے میرے پاس، اتنا کس کے پاس ہوگا؟ بیوقوف کو یہ پتا نہیں کہ جس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں اس نے تو ایک دوسرے سے بڑھ کے لوگوں کو دیا ہوا ہے. اور یہی معاملہ قوموں کا ہے کہ جب کسی قوم کو اللہ دیتا ہے، اس کی معیشت مضبوط کرتا ہے یا اس کو اقتدار دیتا ہے، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سے پہلے بھی کسی قوم کو اللہ نے اتنا دیا ہوگا. وہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں شاید ہم پہلی قوم ہیں جس کو اللہ نے اتنا اقتدار دیا ہے، جس کو اللہ نے اتنی دولت دی ہے، جس کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے. قارون نے بھی یہی سمجھا کہ مجھ سے پہلے تو اللہ نے کسی کو اتنا دیا نہیں ہوگا، اتنا خزانہ میرے پاس، اتنی دولت میرے پاس، اور اتنا بڑا عالم فاضل میں، اتنا ذہین اور فتین میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا تمہارے علم میں یہ بات نہیں آئی؟ تمہیں اپنے اس علم پہ تو بڑا غرہ اور بڑا غرور ہے اور بڑا تکبر کر رہے ہو کہ میرا علم اور میرا فضل اور میری ذہانت اور فطانت. اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھول گئے یہ بات، تمہیں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں تھیں ایسی جن کو ہم نے بڑا اقتدار بھی دیا، بڑی دولت بھی دی، بڑی مضبوط معیشت تھی ان کی، لیکن جب انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، فساد پھیلایا زمین میں، ہم نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا. وہ تم سے جمعیت میں بھی زیادہ تھے، تم تو فرد واحد ہو، کروڑوں کی آبادی تھی ان کی اور وسیع تر وسائل تھے ان کے پاس، لیکن جب ہماری نافرمانی کی انہوں نے تو ہم نے ان کو پیس کے رکھ دیا، برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. اس طرح ہلاک کر دیا کہ ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہے کوئی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. وَلَا يُسْأَلُ، لا يُسْأَلُ کون سا فعل ہے؟ مضارع مجہول ہے. لا يُسْأَلُ نہیں پوچھا جاتا، عَنْ ذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کے بارے میں. کن کے گناہوں کے بارے میں؟ مجرمون، مجرم لوگوں کے گناہوں کے بارے میں پوچھ کے ہم ہلاک نہیں کرتے. جب وقت آیا قوم سمود کا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں کیا، یا یہ جرم تم نے کیوں کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم فیصلہ اپنا نافذ کرتے ہیں. جب ہم کسی کو ہلاک کرتے ہیں تو پھر ہم ان سے حساب لینے نہیں بیٹھتے. وہ جو حساب ہوگا وہ تو قیامت کو ہوگا. قیامت کو ہم پوچھیں گے کہ تم نے یہ کام کیے لہذا تمہاری سزا جہنم میں جانا ہے. لیکن جب دنیا میں اللہ پکڑتے ہیں تو اللہ کسی سے نہیں پوچھتے کہ تمہارا گناہ کیا ہے، تم نے کیا یا نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ مجرموں سے ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے جب ہم ہلاک کرتے ہیں. فرمایا کہ ہم تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے ساری زندگی کیسے گزاری، ہم نے تمہیں مال دیا، کنوز دیے، اور اتنا ہم پہ تم پہ فضل کیا، تم پہ احسان کیا، تم نے ہمارا کیا شکریہ ادا کیا، کیا احسان کیا، نیکی کا کون سا عمل کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں نہیں پوچھے. دنیا میں تو ہم ہلاک کر دیتے ہیں، ہم اس کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، اپنا فیصلہ نافذ کر دیتے ہیں. حساب کتاب قیامت کے دن دیکھیں گے، قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تم نے کیا جرم کیا. اسی لیے دنیا میں جب اللہ کا عذاب آتا ہے کسی قوم پہ یا کسی فرد پہ تو پھر وہ عذاب اللہ کا اجتماعی شکل میں آتا ہے. اس میں نیک اور برے جو ہیں وہ سارے کے سارے ہلاک اور برباد ہوتے ہیں. سب پہ عذاب ایک جیسا آتا ہے. لیکن قیامت میں پھر جب حساب کتاب ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ تمیز کریں گے نیکوں کی اور بدوں کی. پھر نیکوں کو ان کی نیکی کی جزا مل جائے گی، ان کو ان کا انعام مل جائے گا، اور جو گناہگار ہوں گے جن کی وجہ سے عذاب آیا ان کو پھر اور بھی زیادہ سزا ملے گی، ان پہ عذاب آئے گا. لہذا اللہ فرماتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں
تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات ارشاد فرما دی کہ ہم پوچھتے نہیں، جب فیصلہ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ قوم یا یہ فرد اب فسادی بن چکا ہے اور ساری دنیا پہ سے زمین تنگ کر دی ہے، لوگوں کا دنیا میں رہنا جو ہے وہ ناممکن بنا دیا ہے، تو ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، اسے سزا دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ بات ہے کہ اس دنیا میں تو کوئی آدمی اپنا جرم تسلیم ہی نہیں کرتا۔ دنیا میں بڑے سے بڑا مجرم جو ہے اسے بھی اگر آپ پوچھیں کہ بھائی تم نے یہ گناہ کیوں کیا، یہ قتل و غارت کیوں کی، ان کے پاس بڑے اچھے اچھے دلائل ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت دلائل، اتنے دلائل اچھے ہوتے ہیں کہ دنیا کی اکثریت کو گمراہ کر لیتے ہیں پروپیگنڈے کے زور پہ۔ ہاں جی، ہم نے تو آزادی دلائی ہے، یہ تو ظلم ہو رہا تھا، یہ تو بدھو اور جنگلی لوگ تھے جن کی حکومت بن گئی افغانستان میں، موجودہ دور تو اس حکومت کا ہے ہی نہیں۔ اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ہمارے تو ہاتھ بالکل صاف ہے، ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے مجرموں سے، ایسے مجرموں سے جو اتنے چالاک بنتے ہیں دنیا میں، پروپیگنڈے کے زور پہ پوری دنیا کو گمراہ کر لیتے ہیں۔ جب اللہ نے پکڑنا ہے تو اللہ کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ تم نے گناہ کیا یا نہیں کیا۔ اللہ نہیں پوچھتے اس دنیا میں گناہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ تو اپنا فیصلہ نافذ کرتے ہیں۔ جب کوئی فسادی بن جاتا ہے، جب کوئی لوگوں کے لیے زمین کو تنگ کر دیتا ہے، قتل و غارت کی انتہا کر دیتا ہے، تو اللہ اپنا فیصلہ نافذ کر دیتے ہیں، جس طرح قارون پہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور جو حساب کتاب کا معاملہ ہے وہ تو قیامت کے دن ہوگا ہی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا جواب تھا اس بات کے بارے میں کہ یہ جو مجھے مال دیا گیا ہے، دولت دی ہے، یہ مجھے اپنے علم و فضل کی وجہ سے، اپنی ذہانت کی وجہ سے، اپنی محنت اور مشقت کی وجہ سے مال حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے جواب دیا، اور باقی واقعہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ کس طرح وہ آن بان کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ، غرور اور تکبر کے ساتھ لوگوں کے سامنے آیا اپنا مال دولت لے کے، اور کچھ لوگ جو بڑے ایمان کے کچے تھے وہ ریجھ گیا اس کی دولت پہ، اس کی چمک دمک پہ، اور انہوں نے تمنا کی واہ جی واہ کتنا اچھا ہے، یہ کتنا خوش قسمت آدمی ہے، اتنی دولت، اتنا پیسہ، اتنا سرمایہ، اتنی خوبصورت زندگی، اتنی اچھی زندگی، کاش ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر سزا کے طور پر جب پکڑا اسے تو اس کو بھی اور اس کے خزانوں کو بھی زمین میں دسا دیا، اور جو لوگ کل تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی یہ چمک دمک مل جائے، ہمیں بھی یہ دولت ملتی، ہمارے پاس بھی یہ ڈالر ہوتے، توبہ توبہ کرنے لگے، کانوں کو ہاتھ لگانے لگے کہ یا اللہ تیری توبہ، ہم تو ایسے ہی اچھے ہیں، جو تو نے دیا ہے وہی اچھا ہے، جو تیری نافرمانی میں ہے اور جو تیری سرکشی میں ہے یا جو تیری غضب اور غصے کا مال ہے اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔